नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह के हमले जारी हैं और लेबनान बॉर्डर पर एक बड़े लेवल की इस वक्त जंग हो रही है। रोज़ाना सैकड़ों रॉकेट्स और मिसाइल इस वक्त हिज़्बुल्लाह की जानिब से फायर किए जा रहे हैं। कोई इसराइली हेडक्वार्टर, कोई उनकी जो हसास इलाका है, कोई उनकी बंदरगाह, कोई उनका सेटलमेंट जो है वो महफूज नहीं है। उनके एक एक एरिया को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी बेसिस को इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है। बड़ी तादाद में इसराइली फौजियों की वहाँ पर हलाकतें हो रही हैं, उनकी मिलिट्री व्हीकल्स को निशाना बनाया जा रहा है, उनके जासूसी के जो आलात हैं और टैंक्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। और इसराइल उस मुकाबले में बिल्कुल बेबस नज़र आ रहा है। ये पिछले 100 सालों की तारीख में पहली बार इसराइल के साथ ये वाली सूरत हाल हो रही है कि लेबनान पूरी तरह से गालिब है, हिज़्बुल्लाह पूरी तरह से गालिब है, वो हमले किए जा रहे हैं और इसराइल अपने आप को बचाने में, डेटरेंस शो करने में, डिफेंस करने में पूरी तरह से नाकाम हुआ है। हाँ, उसकी जो एयरफोर्स है वो जाती है वहाँ गांव में, जो लेबनीज गांव है वहाँ पर जाकर बमबारी करती है और वहाँ पर जो फैमिलीज हैं वो शहीद हो रही हैं। तो ये इस वक्त इसराइल कर रहा है, लेकिन अपने आप को डिफेंड करने में वो पूरी तरह से नाकाम रहा है। तो अभी कुछ नए हमले नाज़रीन फिर रिपोर्ट हुए हैं। कई शहरों को एक बार फिर सैकड़ों रॉकेट्स के साथ निशाना बना दिया गया है, उनकी पोर्ट्स को निशाना बनाया गया और उस एरिया को निशाना बनाया गया है जहां पर जंगी मशकें हो रही थी, जहां पर उनकी फौज मौजूद है, जहां पर उसने कैंप्स लगा रखे हैं, जंगी मशकें हो रही हैं, उस इलाके को निशाना बनाया गया है, उनके नेवल हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। तो ये एक बड़े लेवल का हमला है, ये भी आपको बताएंगे। गजा से भी खबरें हैं, वेस्ट बैंक से भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिर में कुछ जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, अमरीकी मीडिया है, वो क्या लिख रहा है वो भी आपको बताएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले अगर हम लेबनान बॉर्डर पर आपको लिए चले तो वहां से पहली खबर तो नाज़रीन ये है कि जो गुज़श्ता रोज हमला हुआ है गोलान हाइट्स पर, जो 1 घंटे से भी कम टाइम में 110 के करीब रॉकेट्स फायर किए गए हैं, वो अभी तक इसराइल के ज़हनों से नहीं निकल रहा। उसका जो खौफ है और उसके जो असरात हैं वो बड़े गहरे मुरतब हुए इसराइल पर और इसराइल को अपनी मुकम्मल तबाही नजर आ रही है। और इस हमले के बाद जो सिक्योरिटी सिचुएशन है लेबनान बॉर्डर पर वो पूरी तरह से बदल गई है और वहां पर एक डिबेट जनरेट हो गई है कि अच्छा, ये हिज़्बुल्लाह इतनी पावरफुल है, इसके बाद इस तरह के रॉकेट्स और मिसाइल आ गए हैं, तो ये इस तरह का हमला भी हम पर कर सकती है। और ये तो अभी आगाज़ है, लिटरली ये इतने बड़ी कार्रवाइयाँ होने के बावजूद ये अभी आगाज़ है उस ब्रूटल तरीन वॉर का जो आगे असल में आगे छिड़ने जा रही है। तो वो कह रहे हैं कि अच्छा, ये अगर हिज़्बुल्लाह इतनी पावरफुल है और अभी इस हालत में भी हम अपने आप का दिफा नहीं कर पा रहे, तो आगे ऑल आउट वॉर में हम अपना दिफा किस तरह से करेंगे। तो वो एक डिबेट वहां पर जनरेट हो गई है। इस एक हमले ने वहां पर सिचुएशन को पूरी तरह से बदल दिया है। मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट रखूंगा, उसके बाद ये जो मैंने तमहीद बांधी और आपको सूरत हाल बताई उसको आप बड़ा क्लैरिटी के साथ समझ सकते हैं। हेड ऑफ द रीजनल काउंसिल इन द ऑक्युपाइड गोलान, उसकी क्या स्टेटमेंट इसराइली मीडिया बता रहा है, हिज़्बुल्लाह फायर्स 110 मिसाइल्स एट अस पर आवर एंड वी आर नॉट येट ऑन द फ्रंट लाइन। अब ये जो कल हमला हुआ था किला बैरक्स पर, मतलब वो ये बात कर रहा है कि हिज़्बुल्लाह ने 110 मिसाइल हम पर फायर कर दिए 1 घंटे से भी कम टाइम में, एंड येट वी आर नॉट ऑन अ फ्रंट लाइन, और अभी तक हम फ्रंट लाइन के ऊपर नहीं है कि भाई पता नहीं फ्रंट लाइन वालों के साथ क्या बीत रही है, फ्रंट लाइन वालों के साथ क्या हो रहा है। अभी तो हम बॉर्डर से बहुत अंदर बैठे हुए हैं, ये जहां पर हम पर अटैक हुआ है ये तो बॉर्डर से बहुत अंदर एरिया है, यहां पर इतना बड़ा हमला हो गया है तो फ्रंट लाइन की क्या सूरत हाल होगी। तो ये जो है ना उनके जहनों से अभी तक निकल नहीं रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल चेंज कर दिया उसने जंग को, ये उस टाइप का ये हमला है। और ये क्यों किया गया है, वहाँ पर एक फैमिली को शहीद किया गया था, उसके जवाब में ये सख्त तरीन हमला हिज़्बुल्लाह की जानिब से किया गया। बाकी आपको पता है वो मुसलसल हमले तो कर ही रहे हैं। अच्छा, अब कई शहरों को, अभी जो ताज़ा तरीन हमले हुए, कई शहरों को निशाना बनाया गया, नेवल हेडक्वार्टर्स को, बंदरगाह को निशाना बनाया गया है। वो तफसीलात अब मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले अगर हम नेवल हेडक्वार्टर की बात कर लें तो इसराइली मीडिया बता रहा है सायरन साउंड इन रास नकूरा इन वेस्टर्न गलीली। अब ये रास नकूरा जो है पहले भी आपको इस हवाले से बता चुका हूँ, तफसील में हम नहीं जा रहे। ये वो इलाका है जहाँ पर बॉर्डर ख़त्म होता है लेबनान और इसराइल का और आगे समंदर शुरू हो जाता है। तो ये वो एरिया है, बिल्कुल एंड पॉइंट जो है। तो यहाँ पर इसराइल की नेवी के एसेट्स हैं, उनके यहाँ पर हेडक्वार्टर हैं, क्योंकि मतलब
لیبنان پر جب حملہ ہوگا تو ادھر سے جو اسرائیلی نیوی ہے وہ بھی اٹیک کرے گی، تو اس کا جو سارا لاجسٹیکل سپورٹ ہے، اس کا جو سارا ساز و سامان ہے وہ نکورہ میں ہے، نکورہ سے ان کو ساری مدد جائے گی، تو وہ اس نکورہ کے علاقے، یہ بڑا حساس ایریا ہے ان کے ہائی آفیشلز بھی اس کو وزٹ کرتے رہتے ہیں، ابھی ان کا فارن منسٹر بھی یہاں پر آیا ہوا تھا، تو بڑا حساس ایریا ہے، اور یہ اگلی جنگ کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے، بھائی نیوی کا بھی تو اپنا کردار ہونا ہے، تو اس کے لیے راس نکورہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہاں پر حملہ کیا گیا ہے۔ اچھا پھر ناظرین اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے سائرنز آر ناؤ ساؤنڈنگ ان سیٹلمنٹس آف نہاریہ، جتون اینڈ کلیل، تو کئی ایک شہروں میں، اب یہ نہاریہ بہت بڑا سٹی ہے، باقی بہت بڑے ایریاز ہیں جہاں پر سائرنز بج رہے ہیں اور یہاں پر حملہ ہوا۔ اب نہاریہ ایک تو ناظرین بندرگاہ ہے، ٹھیک ہے، ایک امپورٹنٹ بندرگاہ ہے اور ساتھ ایک امپورٹنٹ سٹی ہے۔ دوسرا اس وقت جو جنگی مشقیں اسرائیل کی ناظرین چل رہی ہیں وہ نہاریہ میں چل رہی ہیں، اور ڈے اینڈ نائٹ جنگی مشقیں، یہ 3 دن پہلے رپورٹ ہوا تھا کہ نہاریہ میں ہو رہی ہیں، تو بڑا ٹارگٹڈ اٹیک نہاریہ میں کیا گیا ہے، جہاں پر ان کی فورسز نے کیمپس لگا رکھے ہیں وہاں پر موجود ہیں اور جنگی مشقیں کر رہی ہیں، تو بڑا ٹارگٹڈ اٹیک حزب اللہ کی جانب سے نہاریہ میں کیا گیا ہے، سو یہ اٹیک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ 2-3 بڑی سٹیٹمنٹ رکھنے جا رہا ہوں صورتحال کو سمجھنے کے لیے، اسرائیل کی شکست کو سمجھنے کے لیے اور اینڈ گیم کو سمجھنے کے لیے، اور اسرائیل کے جو خوف طاری ہے ان کو، ملک ٹوٹنے کا جو خوف طاری ہے وہ سمجھنے کے لیے میں بڑی زبردست 3-4 بڑے انالیسز آپ کے لیے لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کو پوری جنگ کا صورتحال سمجھ آ سکے۔ یہ ذرا پہلے سٹیٹمنٹ سنیے گا۔ ہیڈ آف دا ریجنل کونسل کہہ رہا ہے our failure to evacuate the settlements doesn't mean giving up protection from missiles، کہ ایک تو چلو ہم نے ان کو ایویکویٹ تو کر لیا لیکن ہم اپنے اسرائیلیوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکیں۔ پہلا تو فیلئر یہ ہے کہ ہمیں ایویکویٹ ہونا پڑا ہے، لیکن چلے ٹھیک ہے ہم ایویکویٹ ہو گئے، ان کو پیچھے ہم لے گئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میزائلوں سے ہم نے ان کو محفوظ بنا لیا ہے، یعنی ہم نے ان کو وہاں سے نکال کر اپنی محفوظ ترین جگہ پر رکھ بھی لیا، پھر بھی وہ حزب اللہ کے میزائلوں سے محفوظ نہیں ہیں، اور حزب اللہ کے میزائل ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور آگے چل کر مزید کریں گے، یہ وہاں کا ریجنل ہیڈ ان کا کہہ رہا ہے۔ پھر ناظرین فارمر ہیڈ آف دا نیشنل سیکورٹی کونسل اسرائیل کا وہ کیا کہہ رہا ہے، بہت بڑی پوسٹ ہے، ہیڈ آف دا نیشنل سیکورٹی کونسل، وی مسٹ پریپیئر فار اے سچویشن ان وچ اے میزائل اٹیک اکرز on half of Israel by حزب اللہ۔ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ اس وقت ان کا اتنا بڑا ہائی آفیشل دے رہا ہے کہ آنے والی صورتحال میں ہمیں ایک ایسی تیاری کرنی چاہیے، ایک ایسی صورتحال پیدا ہونے والی ہے، ایک ایسا حملہ جو ہے وہ حزب اللہ کرنے جا رہی ہے کہ آدھے اسرائیل پر یہ حملہ ہوگا، یعنی ایٹ اے ٹائم حزب اللہ اتنا بڑا حملہ کرے گی کہ آدھا اسرائیل اس کے اٹیک کے انڈر آئے گا۔ آپ اندازہ لگا پا رہے ہیں یہ کتنی بڑی بات ہے، بھائی حزب اللہ ایک تنظیم ہے، حزب اللہ کوئی نیشنل آرمی نہیں ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں حزب اللہ اتنی طاقتور ہے کہ وہ اتنا بڑا حملہ کر سکتی ہے کہ ہمارا آدھا اسرائیل اس کے انڈر اٹیک آ جائے گا، آدھا اسرائیل۔ کبھی آپ نے اس طرح کا لفظ سنا ہے کہ آدھا ملک جو ہے وہ انڈر اٹیک آ جائے؟ تو یہ اتنی ان میں خوف پایا جا رہا ہے اور اتنی ریالٹی بھی پائی جا رہی ہے کہ بھائی ماضی میں کچھ اور تھا، آج حزب اللہ اتنی پاورفل ہو چکی ہے، وہ ایک ٹائم پر، ایسا نہیں ہے کہ بھائی 20 دنوں میں یا مہینے میں وہ آدھے اسرائیل پر حملہ کریں، ایٹ اے ٹائم وہ اتنا بڑا حملہ کریں گے۔ جیسے 7 اکتوبر کا ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ 5000 راکٹس انہوں نے فائر کر دی جو تاریخ کا سب سے بڑا حملہ تھا، تو اسی طرح حزب اللہ اتنی پاورفل ہے کہ وہ ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں آدھے اسرائیل پر راکٹس فائر کر سکتی ہے، آدھے اسرائیل پر حملہ کر سکتی ہے۔ سو یہ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کس طرح کا خوف وہاں پر پایا جا رہا ہے۔ پھر ناظرین آل آؤٹ وار کے حوالے سے ایک اور بہت بڑی سٹیٹمنٹ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے اسرائیل از پریپیئرنگ فار پاور آؤٹریج سینیریو ان دا ایونٹ آف اے وار ود لیبنان۔ اسرائیل کیا کر رہا ہے کہ وہ بجلی کے بندوبست کر رہا ہے کہ جب جنگ ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا، ان کو یہ ہے کہ بھائی بجلی چلی جائے گی، پاور آؤٹریج ہو جائے گی پورے ملک کے اندر۔ اس وقت ناظرین ہو کیا رہا ہے کہ حزب اللہ اور عراق کی جو تنظیمیں ہیں یہ بڑی ٹارگٹڈ اٹیکس کر رہی ہیں پاور سٹیشنز کے اوپر۔ اس سے پہلے عراق کے میں نے کچھ اٹیکس آپ کے ساتھ رپورٹ کیے ہیں جس میں چاہے ایئرپورٹس ہوں، چاہے ان کے کوئی ہیڈ کوارٹرز ہوں، یا خاص جو پاور سٹیشنز ہیں ان کے جگہ جگہ پر، ان کو مختلف شہروں کے پاور سٹیشنز ہیں ان کو نشانہ بنا رہی ہے عراق کی تنظیمیں اور حزب اللہ خاص طور پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کیا ہو رہا ہے کہ
اسرائیلی جو ہیں وہ جنریٹرز کو کر رہے ہیں، سٹور کر رہے ہیں، ہر گھر جو ہے وہ وہاں پر جنریٹر خرید رہا ہے کہ بھائی آگے جنگ چھڑنے جا رہی ہے تو بجلی تو نہیں ہوگی، تو جنریٹر وہ خرید رہا ہے۔ تو وہ اس حوالے سے بات کر رہا ہے۔ ایک تو وہ مزید اس بارے میں مہر لگا رہا ہے کہ وہاں پر اتنی بڑی تیاری ہو رہی ہے کہ مطلب اس چیز کا بندوبست کیا جا رہا ہے کہ بھئی جنگ چھڑے گی تو بجلی تو نہیں رہنے دے گی حزب اللہ کی پاور کو وہ اس حد تک ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ اگر حزب اللہ سے جنگ ہوگی تو بجلی اسرائیل میں نہیں ہوگی، پورا اسرائیل جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ تو اس صورتحال میں کیا کرنا ہے؟ تو اس چیز کی وہاں پر تیاری چل رہی ہے، یعنی جو انڈیویجولز ہیں وہ تو اپنی سطح پر کر رہے ہیں نا کہ جنریٹرز خرید رہے ہیں، لیکن اوورال ریاست بندوبست کر رہی ہے کہ بھائی بجلی جب نہیں ہوگی، جب جنگ ہوگی اور اس میں اسرائیل اندھیرے میں ڈوب جائے گا تو پھر اس صورتحال میں کیا کرنا ہے۔ تو یہ سٹیٹمنٹ دو حوالوں سے امپورٹنٹ ہے۔ پہلے یہ کہ آل آؤٹ وار، ایک پھر ہمیں سند یہاں سے مل گئی کہ آل آؤٹ وار ہوگی آج ہو کل ہو پرسوں۔ دوسرا کہ حزب اللہ کی پاور کتنی ہے، وہ کتنا نقصان اسرائیل کو پہنچا سکتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پورا اسرائیل جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ تو اس وقت خوراک بھی سٹور ہو رہی ہے، جنریٹر بھی سٹور ہو رہے ہیں، خریدے جا رہے ہیں، اور جتنا کچھ سٹور کیا جا سکتا ہے جنگ کے لیے وہ اس وقت اسرائیلی کر رہے ہیں۔ اور جو اسرائیلی گورنمنٹ ہے، جو اسرائیلی آرمی ہے، وہ الگ طرز کے اوپر تیاریاں جو ہے وہ چلا رہی ہے۔ پھر ناظرین ایک اور سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ فارمر ڈیفنس منسٹر، میں مطلب کوئی چھوٹی موٹی سٹیٹمنٹس آپ کے لیے شیئر نہیں کر رہا ہوں، فارمر ڈیفنس منسٹر اسرائیل کا وہ کیا کہہ رہا ہے ذرا سنیے گا۔ The government abandoned the residents of the north 5 months ago and reduced Israel's geography۔ یہ آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ ان کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کی ٹیریٹری، اسرائیل کی جیوگرافی ریڈیوس ہو گئی ہے۔ حزب اللہ کا اتنا غلبہ ہے کہ ہماری جیوگرافی ریڈیوس ہو گئی ہے، ہمارے علاقے پر ان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ یہ اسرائیل کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ ٹو دا ہڈیرا بارڈر اینڈ دا اسرائیلی رسپانس ہیڈ ایروڈیڈ ٹو زیرو۔ ہماری جیوگرافی کم ہو گئی، ہمارے مطلب علاقے وہ غالب آ گئے، حزب اللہ ہمارے علاقوں پر غالب آ گئی، اور ہم کیا کر سکے؟ ہمارا رسپانس کیا تھا؟ زیرو، بالکل کوئی ہم ان کو اڈھیر نہیں کر سکے، ان کو ڈیٹر نہیں کر سکے، اور ان کو ہم نہیں روک سکے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا بندہ بات نہیں کر رہا، یہ وہاں کا ڈیفنس منسٹر بات کر رہا ہے۔ اتنی بڑی سند وہاں سے آ گئی ہے کہ حزب اللہ ان کو کتنا نقصان پہنچا رہی ہے اور پہنچا چکی ہے، اور آگے ان کو کتنا بڑا نقصان پہنچائے گی۔ تو یہ کچھ انالیسز میں نے بڑا خاص ہم نے ریسرچ کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ صورتحال کیا ہے، اور جن لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن ہوتا ہے کہ بھائی جنگ کا اختتام کیا ہوگا، کیا جنگ میں فلسطین کے اتحادی فاتح ہوں گے یا اسرائیل فاتح ہوگا، تو اس سے آپ کو سمجھ آ سکتی ہے۔ اچھا، اب جو باقی حملے ہوئے ہیں ان کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر غزہ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ وہ بتا رہے ہیں جی ڈائریکٹ فائر واز فائرڈ فرام لیبنن ٹورڈز اسرائیلی پوزیشنز ان ویسٹرن گلیلی۔ پھر وہ بتا رہے ہیں کہ اٹیکڈ ہٹنگ دا اسرائیلی سائٹ ان حلب البستان ایریا، اسرائیلی ملٹری سائٹ حلب میں اس کو نشانہ بنایا گیا۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹیک ٹورڈز اسرائیلی پوزیشنز ان شیبا فارمز اینڈ کفار شبہ ہلز۔ تو شیبا فارمز بہت بڑا ایریا اور مقبوضہ ایریا جو یہ لیبنن کا ہے، اسرائیل اس پر قابض ہے، اور اس طرح کفار شبہ کی جو پہاڑیاں ان پر حملہ کیا گیا ہے۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ راکٹس، اسرائیلی میڈیا بتا رہے ہیں راکٹس اٹیک ایٹ ویسٹرن گلیلی، وہاں پر بہت بڑے جو راکٹ حملے ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ ٹارگیٹڈ ہدب یرین سائٹ ود برکان میزائل، ون آف دا ڈینجرس میزائل برکان، ان کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں ٹارگیٹڈ زریت بیرکس ود برکان میزائلز۔ اچھا، اس کے علاوہ جو باقی ڈیفرنٹ جو سائٹس ہیں ان میں ہے جناب جل عالم ہے، برکات رشہ ہے، برانت بیرکس ہے، زیبدین سائٹ ہے، رویست علام سائٹ ہے، یعنی یہ اتنے زیادہ ایریاز جو میں بڑے صرف نام کی حد تک آپ کو بتا رہا ہوں، وہاں پر بھی کئی میزائل اور کئی راکٹس اور ڈرونز جو ہے وہاں پر فائر کیے گئے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کتنا بڑا حملہ ہے جو اس وقت تازہ ترین پھر اسرائیل پر کر دیا گیا، اور یہ 24 گھنٹے اس وقت وہاں پر وہی صورتحال ہے کہ جناب مسلسل حملے روزانہ جو ہے وہ سینکڑوں کے حساب سے پروجیکٹائلز جو ہیں وہ اسرائیل پر فائر کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ لیبنن کی صورتحال ہے۔ اب آپ کو غزہ کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں، اور غزہ میں بھی لڑائی اسی طرح سے ناظرین جاری ہے، پوری شدت کے ساتھ اس وقت کلیشز ہو رہے ہیں ہر فرنٹ کے اوپر۔ جہاں جہاں پر اسرائیلی فوج اندر گھسنے کی کوشش کر رہی ہے ان کو وہاں پر ٹکر دی جا رہی ہے، ان کو ریزسٹ کیا جا رہا ہے، ان کو ہلاک کیا جا رہا ہے اور پیچھے بھاگنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ چاہے زیتون کا ایریا ہو، چاہے وہ حماد ٹاؤن ہو جہاں پر کل ایک بہت بڑی لڑائی لڑی گئی، نارتھ سے لے کر سینٹر سے لے کر ساؤتھ، وہاں پر جو ہے نا ریزسٹنس، کلیشز
وہاں پر ہو رہی ہے. یہ الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے. میں 3-4 سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. الجزیرہ کہہ رہا ہے جی وائلنٹ ایکسپلوژنز ور ہرڈ ان دا ویسٹرن ایریاز آف دا سٹی آف خان یونس ساؤتھ آف دا غازہ اسٹرپ. وائلنٹ کلیشز وہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر ہو رہے ہیں. پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ فرق کلیشز بٹوین دا پیلسٹینین ریزسٹنس اینڈ دا آکوپیشن فورسز ان دا نارتھ آف دا سٹی. پھر ناظرین الاقصی مارٹائر بریگیڈ یہ بتا رہی ہے کہ ٹارگیٹنگ دا آکوپیشن فورسز ان دا الاودا راؤنڈ اباؤٹ ایریا ود ایکسپلوسیو ڈیوائس اینڈ بلٹس. اب یہ ناظرین وہ راؤنڈ اباؤٹ ہے جس میں غالباً 2 دن پہلے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ یہاں پر ایڈ تقسیم ہو رہی تھی اور فلسطینی وہاں پر کھڑے تھے اور وہاں پر بمباری کی گئی اور شہادتیں ہوئی. تو یہ اس راؤنڈ اباؤٹ پر اسرائیلی فوج پر مزاحمتی تحریک کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا اور شاید یہ اس چیز کا بدلہ لیا گیا ہے کہ ایڈ تقسیم ہوتے ہوئے وہ جو ایک آدھ ٹرک وہاں پر پہنچتا ہے یا ایڈ ڈراپ ایڈ کی جاتی ہے تو اس صورتحال میں بھی بمباری کی گئی تو اس کا بدلہ لیا گیا ہے. اب میں ویسٹ بینک کے حوالے سے بھی ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ ویسٹ بینک میں بھی لڑائی کے بیک گراؤنڈ کا آپ کو پتہ ہے. دگنی فوج اس وقت ویسٹ بینک میں یروشلم میں تعینات ہے. وہاں پر جھڑپیں شروع ہو چکی ہیں جو کہ بہت بڑی وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ لاوا پھٹنے والا ہے. مطلب ویسٹ بینک کی جو صورتحال ہے وہ غزہ سے بھی زیادہ ڈینجرس بتائی جا رہی ہے کیونکہ مسجد اقصیٰ تو ویسٹ بینک میں ہے, یروشلم میں ہے, تو اصل لڑائی تو مسجد اقصیٰ کی ہے. تو وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال اس وقت ویسٹ بینک کی ہے. تو وہاں پر وہ بتا رہے ہیں our fighters fought فرق clashes with the occupation forces and their military vehicles storming the city of Nablus with machine gun and explosive devices. یہ تھوڑے سے حملوں کی تفصیلات ہیں. اب میں ایک سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ایرانی کمانڈر کی. وہ اس حوالے سے ہے کہ بھائی جو حماس ہے غزہ میں کیا اس کی کیا کنڈیشن ہے, کیا وہ جیت رہی ہے, وہ ہار رہی ہے, وہ کس طرح سے ریزسٹ کر رہی ہے اور کیا وہ کمزور ہوئی ہے. جو اسرائیل اتنے دنوں سے وہ اسرائیل سے لڑ رہی ہے تو کیا وہ کمزور ہو گئی ہے, کیا وہ سرنڈر کر جائے گی, وہ کیا لڑتی رہے گی اسرائیل سے. اور اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ایرانی لیڈر کی سامنے آ چکی ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ ان کو باقاعدہ پیغام یہ پہنچا ہے. وہ بتا رہے ہیں the Palestinian resistance fighters have sent a message saying that there is no need to worry about them. کہ ہمیں یہ ریزسٹنس نے پیغام بھیجا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم پوری طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں. They say that close to 90% of their equipment and capabilities are well guarded and safe. آج 158 دن ہو گئے ہیں. حماس یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری 90% 158 دن لڑنے کے بعد حماس کی کنڈیشن کیا ہے کہ ہماری 90% جو equipment ہے اور ہماری جو capabilities ہیں are guarded and safe. 90% وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا equipment مطلب ہمارے پاس پڑا ہوا ہے. آپ اندازہ لگائیے یہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے. جو مغرب اور اسرائیل پھر سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں CIA کہ یہ ہوا یہاں پر کیا ہے. 158 دن کی جنگ اور اسرائیل کو ہر دوسرے دن اسلحہ آ رہا ہے اور اس کا پھر بھی ختم ہو چکا ہے. تو وہ ان کے پاس کون سا اسلحہ تھا, ان کو کون سی ایسی مدد تھی جو آج تک ختم ہی نہیں ہو رہی. یعنی کوئی نئی سپلائی لائن تو ان کی ہے نہیں, لیکن کون سی ایسی آلریڈی ان کا ذخیرہ تھا جو آج تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو اس پر بڑی پریشانی ہے. For several months now, the Zionists have been fighting in the Palestinian resistance, relying on various weapons and treacherous oppressive assistance given by US and others. But the resistance is still powerful, and with God's grace, it will bring the Zionists to the ground. With God's grace, it will bring the Zionists to the ground. یہ اس وقت انجام ان کا ہونے جا رہا ہے. یہ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ پیغام ملا ہے اور اتنی ریزسٹنس پاورفل ہے اور وہ پوری طرح سے لڑ رہی ہے اور وہ سرنڈر نہیں کرے گی, وہ نہیں ہارے گی, بلکہ ہارے گا کون؟ ود گاڈز گریس زائنسٹ جو ہیں وہ ہارنے جا رہے ہیں اور ان کو بہت عبرتناک شکست یہاں پر ہونے جا رہی ہے. اچھا اب ناظرین میں 2-3 اور ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس ہیں. بیلجیم کے جو فارن منسٹر ہیں بیلجیم کی جانب سے بڑی اہم سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. یورپ کے بہت سارے ملک ہیں جس میں بیلجیم, ناروے, اسکاٹ لینڈ, آئرلینڈ, اسپین جو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیر از اے ہیومینیٹیرین ٹریجڈی ان غازہ an imminent threat of the famine and children are already dying from malnutrition. کہ وہاں پر بہت ہی ٹریجک صورتحال ہے اور قحط ہے اور لوگ بچے جو ہے وہ قحط سے شہید ہو رہے ہیں. تو یہ جو ان کے آفیشل سٹیٹمنٹس جاری کر رہے ہیں اسی وجہ سے
جو یورپ میں تحریک ہے وہ زور پکڑ رہی ہے، جو اسرائیل مٹاؤ تحریک ہے، اسرائیل دیکھیں اسرائیل کا ایک ناجائز قبضہ تھا، میں پہلے بھی اس پر تفصیلی بات کر چکا ہوں، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سٹیٹمنٹس کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ اسرائیل کا ایک ناجائز قبضہ تھا۔ اب دیکھیں امریکہ کے اور بھی بہت سارے اتحادی ہیں، تو اسرائیل ان کا خاص اتحادی کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیں اس قبضے کو قائم رکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ضروری تھیں، بہت سارے ایسا فیبرک جوڑنا ضروری تھا اس قبضے کو قائم رکھنے کے لیے۔ اس میں مذہب کا فیبرک ایک ڈالا گیا، ایک اکنامک فیبرک ڈالا گیا کہ اکنامیکلی ان کو مضبوط بنایا جائے، ایک ان کا امیج اچھا بنایا گیا۔ یورپ کے لوگوں کو یہ بتایا جاتا رہا کہ بھائی اسرائیل کی حمایت جو ہے وہ تمہارا مذہبی فریضہ ہے، حالانکہ یورپ کے کتنے اور اتحادی ہیں، صرف اسرائیل ہی اتنا ان کے لیے خاص کیوں ہے؟ تو ان کو اس لیے یہ بتایا جاتا رہا کہ بھئی اسرائیل کی حمایت تمہارا مذہبی فریضہ ہے، تاکہ اسرائیل کی حمایت کبھی بھی نہ ٹوٹے۔ اور جب ان کو یہ پتا تھا، یہ 100 سال سے ان کو پتا ہے، جب سے اسرائیل قائم ہوا ان کو پتا ہے کہ اگر جس دن یورپی عوام کی حمایت ختم ہو گئی اس دن اسرائیل بھی ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے مطلب صدیاں یہ کوشش کی جاتی رہی ہے۔ اور اب جو ان سٹیٹمنٹس کی اہمیت ہے کہ جب یہ ہائی آفیشلز بتا رہے ہیں کہ وہ جو جس کے تو مذہبی پیراکار ہو وہ تو بچوں کو شہید کر رہے ہیں، وہ بھوک سے بچوں کو مار رہے ہیں، بمباری سے مار رہے ہیں، تو پھر ان کی حمایت اب کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ سو یہ جو 8-10 ملک وہاں پر یورپ میں کھڑے ہوئے ہیں یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ ہمارے تو بھائی ادھر سوئے ہوئے ہیں نا، یہ یورپین کنٹریز جو کھڑے ہوئے ہیں اور یہ والے سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں اور اسرائیل کی اصلیت عوام کو بتا رہے ہیں، یورپی عوام کو، کرسچنز کو، یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور اس کے آنے والے دنوں میں امپیکٹس آپ دیکھیں گے کتنے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر وہ بتا رہے ہیں we need to stress the importance of protecting civilians in Gaza in line with international humanitarian law. We cannot remain passive regarding Gaza and we need a long-term ceasefire. ہمیں ایک مکمل جو سیز فائر ہے وہاں پر چاہیے اور اب اس پر جو ہے وہ خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ پھر ناظرین ہیومن رائٹس کی کچھ تنظیمیں ہیں یورپ کی، وہ کیا لکھ رہی ہیں؟ The general context in Israel is illegal attacks and impunity. There is no safe place for civilians in Gaza. یہ سارے وہاں عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کچھ اسرائیل کر رہا ہے، جو تمہارا ایک مذہبی ہے نا، جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ سب سے بالا تر ہیں، یہ اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، یہ سیویلینز، دیر آر نو سیف پلیس فار سیویلینز ان گازا، یہ اسرائیل وہاں پر کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا دیر از ٹارگیٹنگ آف شیلٹر سینٹرز اینڈ دا یوز آف وائٹ فاسفورس، سب سے جو گھناؤنا جرم ہے یہ مطلب وائٹ فاسفورس استعمال کرنا، یہ جنگی جرم سمجھا جاتا ہے، یہ بم آپ استعمال نہیں کر سکتے اور وہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ تمام چیزیں اب آن ریکارڈ آ رہی ہیں، تو کبھی نہ کبھی تو ان کا حساب ہوگا، اور اب تو ان کا ٹائم بہت قریب آ چکا ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ ظلم اسی طرح سے ہوتے رہیں اور پھر سب ایک جیسا ہو جائے، سب نارمل ہو جائے، تو ایسا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو ان کو اس کا انجام تو بھگتنا پڑے گا، ہر ظالم کو بھگتنا پڑا ہے اور ان کا انجام بھی بہت قریب ہے۔ یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اب اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔